अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। खतरनाक कोरोना वायरस के वार थमने का नाम ही नहीं ले रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 50 अफराद की जिंदगियों का खात्मा हो गया। एक ही दिन में 3047 नए केसों की तशख़ीस हुई है। भारत खित्ते में जमहूरियतों को नाकाम बनाने की सरगर्मियों में मुलव्विस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूरोपीय इदारे की जानिब से भारतीय प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब होने पर ट्वीट में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। जनरल असम्बली में पाकिस्तान की अमन, तख्फीफ असलहा और दीगर 4 करारदादें मंजूर कर ली गईं। तख्फीफ असलहा कमेटी के 193 अरकान ने हिमायत की। वफाकी काबीना में बड़ी उखाड़ पिछाड़, शेख रशीद को वफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया। ब्रिगेडियर इजाज शाह को एंटी नारकोटिक्स का वजीर, जबकि आजम सवाती को रेलवे का कलमदान सौंप दिया गया। अवाम के मुफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात का माहौल बनाने की ज़रूरत है। शहबाज गिल ने कहा इस्तीफे स्पीकर के बजाय रिजेक्टेड मौलाना के पास जमा कराना जाली इस्तीफों की दलील है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी के लिए PPP अरकान सिंध असम्बली को इस्तीफे जमा कराने की हिदायत कर दी गई। इस्तीफे 14 दिसंबर तक बिलावल हाउस में जमा कराए जाएंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। कनाडा की लड़ाका कुव्वत के एक तिहाई हिस्से में आइंदा 5 सालों में कलीदी अपग्रेड की जाएगी। कौमी महकमा दिफा ने वाज़िया कर दिया। कंजर्वेटिव के सवाल पर हुकूमत ने एक तहरीरी जवाब अरकान पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया। टोरंटो और पील रीजन में लॉकडाउन ज्यादा असरअंदाज साबित नहीं हो सका। ओंटारियो हुकूमत ने नई मॉडलिंग जारी कर दी। अगर लॉकडाउन के इकदाम को वापस लिया गया तो मस्बत केसेस की शरह बढ़ जाएगी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,42,069 हो गई, जबकि हलाकतें 13,000 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,07,85,317 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 15,89,742 हो गईं। बाइडन और हैरिस को टाइम मैगजीन ने साल की बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। मैगजीन के एडिटर इन चीफ लिखते हैं कि अमरीकी तारीख को बदलने के लिए जाहिर करना कि एहसास रखने वाले तकसीम करने वालों से बेहतर हैं। ट्रम्प ने जाते जाते एक और अरब मुल्क के इसराइल से ताल्लुकात बहाल करा दिए। ट्रम्प ने मराकश के बादशाह मोहम्मद शिशम के साथ टेलीफोन कॉल पर मुआहिदा किया। कोरोना वैक्सीन की आजमाइश के दौरान 2 अफराद का इंतकाल हुआ। अमरीकी ड्रग अथॉरिटी ने एतराफ़ कर लिया। फाइजर और बायोएनटेक के इश्तराक से तैयार की गई वैक्सीन की आजमाइश के दौरान 38,000 से ज़ायद अफराद ट्रायल्स में शरीक हुए। अमेरिका में नमूदार होकर गायब होने वाला पुरअसरार धाती ढांचा पोलैंड में नजर आ गया। वारसा में दरिया किनारे एक शख्स को वर्जिश करते हुए धात से बना 10 फीट लंबा तिकोनी सतून नजर आया। अमरीकी मुसन्निफा को मौत के बाद ब्रांड एम्बेसडर की पेशकश करने वाला ब्रांड मजाक बन गया। ब्रांड की बेखबरी पर सख्त अफसोस का इजहार किया गया। सलमान खान अपनी नई फिल्म में कैसे दिखाई देंगे, फिल्म के सीन की एक झलक सामने आ गई। अच्छी कहानी मिली तो पाकिस्तानी ड्रामे में जरूर काम करूंगा। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं मुझे मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम मुझसे प्यार करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 50 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8,653 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,32,327 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,047 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,25,897, सिंध में 1,91,246, खैबर पख्तूनख्वा में 51,172, बलूचिस्तान में 17,650, गिलगित बल्तिस्तान में 4,770, इस्लामाबाद में 34,014, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,000,
578 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 49,48,742 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,596 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,79,092 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,538 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 50 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,653 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,284، سندھ میں 3,109، خیبر پختونخوا میں 1,450، اسلام آباد میں 353، بلوچستان میں 173، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 186 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت خطے میں جمہوریتوں کو ناکام کرنے کے لیے مسلسل تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ان تخریبی سرگرمیوں کی طرف مبذول کروا رہا ہے۔ بھارت جعلی خبر رساں اداروں اور تھنک ٹینکس کے ذریعے دوسرے ممالک میں انتہا پسندی پھیلا رہا ہے۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے سلسلے میں ڈوزیر فراہم کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، یورپی یونین کے ایک ادارے نے وسیع پیمانے پر پھیلے بھارتی تخریبی سرگرمیوں کے نیٹ ورک کے بارے میں انکشافات کیے۔ یورپی یونین کے ادارے کے انکشافات نے پاکستان کے موقف کو درست ثابت کیا اور اسے انکار کرنے والوں کو بے نقاب کر دیا۔ عالمی برادری کو ایک فتنہ پرور بھارتی حکومت کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت سے اب عالمی نظام کے استحکام کو خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ یورپی ادارے EU ڈس انفو لیب نے اپنی ایک تحقیق میں بھارتی پروپیگنڈے کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ تحقیق کے مطابق EU کرینیکل ویب سائٹ بھارتی پروپیگنڈا مہم میں نیا اضافہ ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن، تخفیف اسلحہ اور دیگر 4 قراردادیں منظور کر لیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف بھی کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تخفیف اسلحے سے متعلق پاکستان کی پیش کردہ 4 قراردادیں منظور کر لیں، جو پاکستان کی بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر امن و سلامتی کی کوششوں کا اعتراف ہے۔ ان قراردادوں کی حمایت جنرل اسمبلی کی تخفیف اسلحہ کمیٹی کے 193 ممبران نے کی، جنہوں نے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان قراردادوں کو منظور کیا۔ 4 قراردادوں میں سے 3 قرارداد علاقائی تخفیف اسلحہ، علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی اسلحے کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ علاقائی اور ذیلی علاقائی تناظر میں اعتماد سازی کے اقدامات کو فروغ دینے سے متعلق تھیں، جبکہ پاکستان کی پیش کردہ چوتھی قرارداد غیر جوہری ریاستوں کے لیے امن و سلامتی کو یقینی بنانے سے متعلق تھی۔ سفارتی عملے نے کہا، دنیا کے متعدد خطوں خصوصاً جنوبی ایشیا میں عدم اعتماد میں اضافے اور بڑھتی کشیدگی کے نتیجے میں امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے تخفیف اسلحے کے علاقائی نقطہ نظر نے زیادہ مطابقت اور اہمیت اختیار کر لی ہے۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی۔ شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو اینٹی نارکوٹکس کا وزیر بنا دیا گیا، جبکہ اعظم سواتی کو ریلوے کا قلمدان سونپا گیا۔ حفیظ شیخ نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی۔ شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو اینٹی نارکوٹکس کا وزیر بنا دیا گیا، جبکہ اعظم سواتی کو ریلوے کا قلمدان سونپا گیا۔ حفیظ شیخ نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کی بطور وفاقی وزیر حلف برداری کی تقریب ہوئی، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حفیظ شیخ سے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیروں کی کابینہ کمیٹیوں میں شمولیت سے متعلق فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے آئینی بحران سے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے قانونی ٹیم سے مشاورت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو وفاقی وزیر بنانے کی تجویز پر غور شروع کر دیا تھا، اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے بعد مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنایا جا سکتا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو مارچ 2021 میں سینیٹر بنائے جانے کا امکان ہے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد تینوں مشیر وفاقی وزیر بن سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ایک بیان میں وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ تلخیاں کم کرنا ملک کے لیے ضروری ہے اور ساتھ ہی مذاکرات کا ماحول بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں احترام کی نظر سے دیکھی جانے والی شخصیات آگے آئیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے اور یہ شخصیات جن کا عمومی احترام ہے وہ مذاکرات کا ماحول بہتر بنانے میں کردار ادا کریں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کا کہنا ہے کہ استعفے اسپیکر کے بجائے ریجیکٹڈ مولانا کے پاس جمع کرانا جعلی استعفوں کی دلیل ہے۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بجائے استعفے اسپیکر کو دیں۔ قوم جان چکی کرپشن آپ کا ایمان اور بلیک میلنگ ہتھیار ہے۔ جتنے مرضی جتن کر لو، ڈرامے بازیوں سے کام نہیں چلنے والا۔ نئے پاکستان میں کرپشن کے ناسوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حکومت مخالف تحریک میں استعفوں کے معاملے پر مخمصے کا شکار پیپلز پارٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ارکان سندھ اسمبلی سے استعفے طلب کر لیے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کو استعفے بلاول ہاؤس جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ ارکان سندھ اسمبلی تحریری استعفے اسپیکر کے نام بھیجیں۔ استعفے 14 دسمبر تک بلاول ہاؤس میں جمع کرائے جائیں۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمان اسمبلیوں سے استعفے کے فیصلوں پر تقسیم ہو گئے تھے۔ بعض پی پی اراکین پارلیمان نے استعفے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اراکین کا موقف تھا کہ دوسری جماعت کے دباؤ پر استعفے کا فیصلہ درست نہیں۔ پی پی کسی جماعت کی خواہش کی تکمیل کے لیے قربانی نہ دے۔ پی پی نے ماضی میں ہمیشہ استعفوں کی مخالفت کی۔ اراکین کا کہنا ہے کہ استعفوں کی صورت میں کارکنوں میں مایوسی پھیلے گی۔ استعفوں سے نتیجہ نہ نکلا تو کیا کریں گے؟ اسمبلیوں سے استعفے عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ پیپلز پارٹی اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ پارلیمان میں رہ کر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں موجودہ درجہ حرارت -1 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کلات میں موجودہ درجہ حرارت -5 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ، روب، قلات، خزدار، زیارت، سبی، نصیر آباد، بارکھان، موسیٰ خیل، چمن، پشین اور قلعہ سیف اللہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں موجودہ درجہ حرارت -1 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ قلات میں موجودہ درجہ حرارت -5 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح بالترتیب سبی میں موجودہ درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ اور نوکنڈی میں موجودہ درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں ہوا میں نمی کا تناسب 42%، گوادر میں 49%، سبی میں 73%، نوکنڈی میں ہوا میں نمی کا تناسب 30% ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔